अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक बहुत सनसनीखेज़ कहानी जिसका नाम है चौधरी की मौत। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे रे कर चौधरी अनपत राय का शोला रंग चेहरा याद आ रहा था। क्या वो मेरे खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर चुका था? अगर वाकई ऐसा था तो उसने बड़ा कारगर वार किया था। हवालाती सईद जमीला कत्ल केस का सबसे मजबूत गवाह था। चौधरी अनपत राय के कारिंदों ने उसे जमीला की लाश कुचलने के लिए इस्तेमाल किया था। वो सुल्तानी गवाह बनकर उन सब के लिए फांसी का फंदा तैयार कर सकता था, मगर उसे हलाक कर दिया गया था और ये इकदाम करने वालों ने इस कार्रवाई से दोहरा फ़ायदा उठाया था। हवालाती के कत्ल का इल्ज़ाम हम दोनों पर आ रहा था। मैंने इस अंदाज से सोचा तो सन्नाटे में रह गया। अगर ये कत्ल वाकई चौधरी अनपत की ईमा पर हुआ था तो फिर हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। कोई शख्स थाने में घुसकर अपना काम कर गया और हम बेखबर रहे थे। दफतन मुझे एहसास हुआ कि इस कत्ल में थाने ही के किसी अहलकार का हाथ है। मैंने सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल से पूछा कि जिस वक्त हवालाती ज़ख्मी हुआ थाने में कितने अफराद मौजूद थे। एक तो हेड कांस्टेबल हरी सिंह ही था जिसने मुझे इस वाक़े की इत्तला दी। 2 सिपाही गेट पर थे, रजिस्ट्रार ज़ैनुल आबदीन और कांस्टेबल लतीफ़ ऊपर गैलरी में खाना खा रहे थे। हमारी गुफ्तगू के दौरान जीप हेड क्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। 15-20 मिनट बाद हम न सिर्फ हेड क्वार्टर पहुँच गए बल्कि एसपी न्योमन साहब के सामने पेश भी हो गए। वो सख्त तेश में थे। अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहने लगे, ये साफ तौर पर कत्ल केस है, कल अखबारों में धूम मच जाएगा। हमारे पास का बात होता तो हम तुमसे रियायत कर देता, लेकिन ये बात तो बहुत ऊपर तक पहुँच गया है। हमारा ख्याल है कि तुम दोनों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा, एसपी साहब अगर इजाज़त हो तो मैं इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूं। एसपी ने नागवारी से सर हिलाकर मुझे इजाज़त दी। मैंने कहा, जनाब हवालाती की मौत को पुलिस तशद्दुद का मामूली वाक़या ना समझा जाए। मुझे यकीन है इसके पीछे गहरी साजिश है और हम दोनों को इस केस में फंसाने की दानिस्ता कोशिश की गई है। एसपी ने कहा, अपने इस स्टेटमेंट के हक में कौन सा दलील है तुम्हारे पास? मैंने कहा, बड़ी मजबूत दलील है जनाब। मैंने कल नवाबी गांव जाकर चौधरी अनपत राय से बातचीत की है। चौधरियों के दस्तूर के मुताबिक उसने मुझे शीशे में उतारने की हर मुमकिन कोशिश की है और नाकाम होकर धमकियां दी हैं। मुझे यकीन है कि हवालाती सईद की मौत का ताल्लुक उन्हीं धमकियों से है। एसपी के पूछने पर मैंने पूरी तफसील से कल के वाक़यात दोहरा दिए। जीवन सिंह हवलदार की गुफ्तगू से लेकर चौधरी अनपत राय से तल्ख कलामी तक सब कुछ एसपी के गोश गुजार कर दिया। मैंने एसपी के सामने सफाई पेश करते हुए कहा, मैं जानता था जनाब कि ये बहुत नाजुक मामला है। चौधरी अनपत राय को शामिल तफ्तीश करने से पहले मैं आप अफसरान से परमिशन लेना चाहता था, लेकिन सब कुछ आनन फानन हो गया। अनपत राय के कारिंदे अचानक हवलदार के घर में कूद पड़े और हमें अनपत राय की हवेली में जाना पड़ा। मेरा पूरा बयान सुनने के बाद एसपी कुछ नरम पड़ गया और अजनबियत की जो दीवार सी हमारे दरमियान हाइल हो गई थी मिसमार होने लगी। ये बात तो एसपी भी समझ रहा था कि जब हम सईद के खिलाफ चालान मुकम्मल कर चुके थे तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी उसे मारने की, और वो भी इस तरह कि उसे जानलेवा ज़ख्म लग जाए। मैं जब एसपी के पास से उठकर वापस आया तो वो काफ़ी हद तक मुलायम हो चुका था। बहरहाल उन्होंने सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल को बदस्तूर हिरासत में रखा। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि अगले रोज़ अखबारों ने शोर मचाना था और अगर अखबार वालों को पता चलता कि मुल्ज़िम हवालात के बजाय घर बैठा है तो वो आसमान सर पर उठा लेते। अगले रोज़ अखबारों ने वाकई बहुत शोर मचाया। सब इंस्पेक्टर मुमताज़ गोंदल को दरिंदा सिफ्त एहलकार करार दिया और वो सब कुछ लिखा जो ऐसे मौक़ों पर लिखा जाता है। बहरहाल इन सारी बातों की तवक्को मुझे पहले से थी, लेकिन इसके साथ साथ चंद ऐसी बातें भी हुईं जिनकी तवक्को मुझे हरगिज़ नहीं थी।
اگلے روز میں ہیڈ کوارٹر پہنچا تو ایس پی صاحب جو کل کافی حد تک مہربان نظر آنے لگے تھے آج ایک دم شعلہ جوالا بنے بیٹھے تھے۔ ان کے تیور دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان پر اوپر سے دباؤ پڑ گیا ہے یا کوئی اور بات ہو گئی ہے۔ وہ بالکل اجنبی نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ ملنے سے ہی انکار کر دیا، پھر ملاقات ہوئی تو وہ پھٹ پڑے۔ پبلک اتنا الو کا پٹھا نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سمجھا ہے، اور نہ ہی ہم ایسا فول ہے کہ تمہاری الف لیلا پر یقین کر لے گا۔ یہ صاف صاف مرڈر کا کیس ہے۔ ٹرک ڈرائیور اسلام علی نے حلفیہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس کے برادر ان لا کو پولیس تشدد سے ہلاک کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ سب انسپکٹر ممتاز گوندل حوالاتی کو چھوڑنے کے واسطے ان سے 1000 روپیہ رشوت مانگتا تھا، اور صاف کہتا تھا کہ اسے روپیہ نہ ملا تو وہ لڑکے کی ہڈیاں توڑ ڈالے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے جناب۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا۔ تم اپنے آپ کو انڈر انویسٹیگیشن سمجھو۔ ہو سکتا ہے آج شام تک تم کو لائن حاضر کر دیا جائے۔ میں خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایس پی کی جلی کٹی سننے کے بعد میں ان کے دفتر سے باہر نکلا تو چادر میں لپٹی ایک عورت تیزی سے میرے قریب آئی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ سب انسپکٹر ممتاز گوندل کی والدہ تھی۔ ممتاز گوندل اس کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن کسی ماں نے اپنی سگی اولاد سے بھی اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا وہ اس سے کرتی تھی۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس نے ممتاز گوندل کو لے پالک بنا رکھا تھا۔ وہ فریادی لہجے میں بولی، نواز پتر، خدا کے لیے کچھ کرو، وہ میرے ممتاز کو جان سے مار دیں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اسے الٹا لٹکا رکھا ہے اور سخت تکلیف دے رہے ہیں۔ نہیں ماں جی، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ ممتاز کوئی چور اچکا نہیں، پولیس کا عزت دار ملازم ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ پتر، یہ ہو رہا ہے، مجھے بتانے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے ممتاز کی والدہ کو وہیں ایک سب انسپکٹر کے کمرے میں بٹھایا اور خود صورتحال جاننے کے لیے تفتیشی شعبے کی طرف بڑھا۔ یہ شعبہ ہیڈ کوارٹر کے شمالی حصے میں تھا اور وہاں جانے کے لیے قریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ یہاں نیم اور پھلائی کے درختوں میں گرے ہوئے 5-6 کمرے تھے۔ ان کمروں میں خاص ملزمان سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ میں ان کمروں کے سامنے پہنچا تو کسی ملزم کی دردناک آواز نے خاموشی کا سینہ چیرا اور دور تک گونج گئی۔ اس آواز نے مجھے سر تا پا لرزا دیا۔ یہ ممتاز گوندل کی آواز تھی۔ نوجوان خوب روح ممتاز گوندل، جو عام پولیس والوں سے کافی مختلف تھا۔ وہ کسی ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک لمبا تڑنگا انسپکٹر ایک کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے انسپکٹر؟ ممتاز گوندل کو کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ وہ بولا، اس کے لیے اوپر سے آرڈر آئے، ہمیں ہر صورت دوپہر تک ملزم سے ایک والی بیان لینا ہے۔ کیسا بیان؟ یہی کہ اس نے متوفی سعید کے وارثوں سے رشوت طلب کی تھی اور رشوت نہ ملنے پر اس نے سعید کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں ششدر رہ گیا۔ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو محکمہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں ایک ایسا جرم ممتاز کے سر پر تھوپا جا رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک مسلمان اہلکار کو جان بوجھ کر خوار کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اسی دوران اندرونی کمروں سے ایک بار پھر ممتاز گوندل کی لرزہ خیز چیخ ابھری۔ اس پر 3rd ڈگری استعمال کی جا رہی تھی اور یہ کام کرنے والے اسپیشل برانچ کے لوگ تھے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اسپیشل برانچ کے انسپکٹر کو وارننگ دی کہ وہ ممتاز پر تشدد کا سلسلہ بند کر دیں، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ انسپکٹر نے میری بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور سنی انسنی کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ ممتاز کی والدہ کا سامنا کرتا۔ ویسے بھی میں DIG صاحب کو فون کرنا چاہتا تھا۔ میں ان سے جو بات کرنا چاہتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ ٹیلی فون ہیڈ کوارٹر کے باہر سے کیا جائے، لہٰذا میں ممتاز گوندل کی والدہ سے ملے بغیر ہیڈ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک دن کے 11 بج چکے تھے، بازار وغیرہ کھل چکے تھے۔ میں نے ایک میڈیکل سٹور سے DIG صاحب کے گھر رنگ کیا۔ ان کے ملازم تلک رام نے فون اٹھایا
کسی ساتھ والے کمرے سے مجھے ڈی آئی جی صاحب کے بولنے کی مدھم آواز آئی۔ میں نے تلک رام سے کہا کہ میں انسپکٹر نواز خان بول رہا ہوں اور بڑے صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تلک رام نے کہا میں دیکھ کر بتاتا ہوں کہ وہ گھر پر ہیں یا نکل گئے۔ چند لمحے فون پر خاموشی رہی، پھر تلک رام کی دبی دبی آواز آئی، ہیلو انسپکٹر صاحب، بڑے صاحب تو چند منٹ پہلے گاڑی پر چلے گئے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ڈی آئی جی صاحب نے مجھ سے یوں سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا۔ یقیناً وہ پہلے سے جانتے تھے کہ میں انہیں فون کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ منگل کا دن تھا اور منگل کو ان کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب تھا آئندہ 24 گھنٹوں میں ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں ریسیور نیچے رکھ دیا۔ دفتن مجھے یوں لگا کہ میں ایک کمزور شخص ہوں، اپنی وردی، اپنے عہدے اور اپنی تمام تر قانون پسندی کے باوجود میری کوئی ایسی حیثیت ہے نہ ہی کوئی اہمیت۔ بڑی بڑی کرسیوں اور شہ نشینوں پر بیٹھے بااثر لوگ جب چاہیں مجھ جیسے اہلکار کو چٹکیوں میں اڑا سکتے ہیں۔ میرے دل میں مایوسی سی بھرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں قانون کا خیرخواہ بننے کی شوق میں کبھی کبھی حد سے بڑھ جاتا ہوں اور ایسے بااثر لوگوں کو للکار بیٹھتا ہوں جو میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ممتاز گوندل کی کربناک چیخیں میرے تصور میں گونجی، پھر ڈی آئی جی کی بے رخی کا خیال آیا اور دل غم سے لبریز ہو گیا۔ میں میڈیکل سٹور سے نکلا اور چند سیڑھیاں اتر کر سڑک پر پہنچ گیا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کیا کروں کہ اچانک کسی گاڑی کے بریک چرچرائے اور وہ میرے سامنے آن رکی۔ میں پہچان گیا، یہ چودھری انپت رائے کی جیپ تھی۔ اسی جیپ میں مجھے جیون سنگھ کے گھر سے انپت رائے کی حویلی میں پہنچایا گیا تھا اور غالباً یہی جیپ تھی جس میں 2 ہفتے پہلے بدنصیب جمیلہ کی لاش نالا پل پر لے جائی گئی تھی۔ میں نے دیکھا جیپ میں ڈرائیور کے علاوہ گوبند سنگھ بھی موجود تھا۔ گوبند سنگھ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بڑی ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، انسپکٹر جی، آپ کو چودھری صاحب اپنے فارم پر یاد کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہا، اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ وہ بولا، کوئی زبردستی نہیں ہے جی، ہمیں تو صرف پیغام پہنچانے کا حکم ملا ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا اور آگے بڑھ کر چودھری انپت رائے کی بھیجی ہوئی جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ کے پہیے چرچرائے اور برق رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ چودھری انپت رائے کا وسیع و عریض فارم نوابی گاؤں کے راستے میں آتا تھا۔ نوابی گاؤں سے اس کا فاصلہ قریباً 6 میل اور گرداسپور چونگی سے 35 پکے میل کے قریب تھا۔ راستہ دشوار گزار تھا۔ ہم قریباً 2.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ پائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ فارم قریباً 50 ایکڑ پر مشتمل تھا اور اسے رائے فارم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہم سپہر 2 بجے کے لگ بھگ فارم کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ڈیک نالے کے ساتھ ساتھ درختوں کی ایک بہت طویل قطار فارم کی حد بندی کو ظاہر کرتی تھی۔ فارم کے اندر کشادہ راستے تھے اور ان راستوں کے دونوں طرف بڑے بڑے شیڈ اور استبل وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ ہم نے مچھلیوں کے بڑے بڑے تالاب دیکھے جن میں بطخیں تیر رہی تھیں اور ایک بہت بڑی چاردیواری کتوں کے لیے مخصوص تھی۔ یہاں بہت اعلیٰ نسل کے کتے غولوں کے غول گھوم رہے تھے۔ فارم کے ایک گوشے سے چودھری انپت رائے کی شان و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا۔ 5-10 منٹ بعد ہماری جیپ ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ عمارت باہر سے تو ایسی خاص نظر نہیں آتی تھی، لیکن اندر داخل ہو کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک نہایت سجا سجایا اور آرام دہ ریسٹ ہاؤس ہے۔ عیش و عشرت اور دل بستگی کا ہر سامان یہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا چودھری انپت رائے بیت کی ایک بہت بڑی کرسی پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے صرف دھوتی پہن رکھی تھی، بالائی جسم عریاں تھا اور بالوں سے بھرا ہوا یہ جسم بالکل کالے ریچھ کا جسم دکھائی دیتا تھا۔ 2 خوب رو لڑکیاں جو عمر میں انپت رائے کی بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہوں گی، اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کے بدصورت کندھوں کی مالش کر رہی تھیں۔ مجھے اور گوبند کو دیکھ کر بھی انپت رائے اسی بے تکلفی کے ساتھ آرام کرسی پر بیٹھا رہا۔ اس کی بڑی بڑی شرابی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی تھیں۔ مسکرا کر کہنے لگا، میں نے جو پیشکش آپ کو کی تھی وہ اب بھی برقرار ہے۔
اور باقی دونوں راستے بھی آپ کے سامنے کھلے۔ میں نے کہا جو جواب میں نے تم کو دیا تھا وہ بھی برقرار ہے۔ میں نے اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، وہ جیسے اندر سے کھول کر رہ گیا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنے اوپر نرمی اور ملائمت کا خول چڑھا لیا اور زوردار کہکا لگا کر کہنے لگا، لگتا ہے آپ کا دماغ ابھی تک گرم ہے۔ گرمی دور کرنے کے لیے بیئر بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر ساتھ میں خوبصورت عورت بھی ہو تو 1 آدھ گھنٹے میں دماغ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بات شروع کرنے سے پہلے دماغ کی حرارت دور کر لیں۔ پھر اس نے بڑے تحکمانہ انداز میں کسی ناجو نامی لڑکی کو آواز دی۔ چند لمحے کے بعد ایک دراز قد لڑکی میرے سامنے تھی۔ وہ سر تا پا دعوت گناہ تھی اور بڑی بے باکی سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ انپت رائے مسکراتے لہجے میں بولا، کوئی غلط مطلب مت لیجیے انسپکٹر صاحب، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ دور سے آئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، اتنے میں بھی فارغ ہو جاتا ہوں، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، تم جو کہنا چاہتے ہو ابھی اور اسی وقت کہہ سکتے ہو۔ میرے تم کہنے پر ایک بار پھر اس کی پیشانی پر بل پڑے، لیکن پھر فوراً ہی یہ بل کھل بھی گئے۔ اس نے مالش کرنے والی لڑکیوں کو پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک بڑے سائز کا تولیہ انپت رائے کے کندھوں پر رکھ دیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ بھی قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ فرش پر قالین تھا، دیواروں پر خوبصورت عورتوں کی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں عریاں تو نہیں تھیں، لیکن ان میں عورت کی جسمانی کشش کو نمایاں کیا گیا تھا۔ مجھے ایک بہت بڑی الماری میں شراب کی جگمگاتی بوتلیں بھی نظر آئیں۔ انپت رائے بولا، لیجیے جناب انسپکٹر صاحب، اب تسلی سے بیٹھیے اور کھل کھلا کر فرمائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ صرف 1 گلاس ٹھنڈا پانی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ انسپکٹر صاحب، گناہ کرنے کے لیے بس تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ حوصلہ کر لیتے ہیں وہ دنیا میں جنت کے مزے پا لیتے ہیں۔ دوسرے آنے والے کل کے انتظار میں ہی رہتے، کل جو کبھی نہیں آئے گا، جو صرف ایک خیال ہے۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی اور آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جو مر گیا اس کے لیے قیامت آ گئی، بس کہانی ختم۔ اس کے ساتھ ہی چودھری انپت نے ایک بار پھر ناجو نامی لڑکی کو آواز دی۔ وہ ایک ٹرے میں شراب کی ولائتی بوتل اور گلاس وغیرہ سجائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے عقب میں ایک اور لڑکی تھی، اس کے ہاتھ میں بھی ٹرے تھی۔ ٹرے میں 2 بڑی رکابیوں کے اندر بکرے کی بھنی ہوئی چامپیں تھیں۔ مسالے دار گوشت کی لذیذ خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ چامپیں لانے والی لڑکی خود بھی کسی آفت سے کم نہیں تھی۔ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ زمانہ قدیم کے شداد کی طرح اس موزور چودھری نے بھی اس علاقے میں ایک چھوٹی سی جنت بنا رکھی ہے، جس میں عیش و عشرت کے سامان بکھریں اور حوریں چوکڑیاں بھرتی پھرتی ہیں۔ چامپیں لانے والی نوخیز لڑکی نے بڑی ادا سے جھک کر ٹرے میز پر رکھی اور بڑی بے باکی سے میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی فنکار قسم کی لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ اپنے خطرناک جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ میں نے گھور کر پہلے لڑکی کو اور پھر چودھری انپت رائے کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ چودھری نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، میرا خیال تھا کہ شاید تم واقعی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو۔ اگر پتہ ہوتا کہ کنجریاں پیش کرنے کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں کرنا تو تمہارے فارم کی طرف تھوکتا بھی نہیں۔ ایک دم چودھری انپت رائے کا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ وہ گرج کر بولا، تم حد سے بڑھ رہے ہو نواز خان۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والے کی زبان کھینچ لیا کرتا ہوں۔ اگر پتہ نہیں ہے تو جاؤ اپنے کسی افسر سے پوچھو، انپت رائے کس کا نام ہے؟ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری زندگی بھر کی بدعمالیاں تمہارے چہرے پر لکھی نظر آ رہی ہیں۔ وہ غیظ و غضب سے کانپنے لگا، کچھ دیر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر پکار کر بولا، گوبند سنگھ، گوبند سنگھ، اس انسپکٹر کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ میں اندھا نہیں ہوں، مجھے باہر کا راستہ آتا ہے، اور یاد رکھنا دوبارہ اندر آنے کا راستہ بھی معلوم ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے عشرت کدے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اگلے 15-20 روز میں نے بڑی بھاگ دوڑ میں گزارے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ سب انسپکٹر ممتاز گوندل بے گناہ ہے
اور سعید نامی لڑکے کو ایک سازش کے تحت حوالات میں قتل کیا گیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ کون سا ایسا دلیر شخص تھا جو چوری چھپے تھانے میں داخل ہوا، پھر لاک اپ تک پہنچا اور حوالاتی کو جان سے مار کر چلتا بنا۔ نہ اسے کسی نے دیکھا، نہ وہ اپنا کوئی نشان چھوڑ کر گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ حوالاتی کے قتل میں تھانے ہی کا کوئی اہلکار ملوث ہے۔ جب تک اس اہلکار کا سراغ نہ لگتا ممتاز گوندل کی جان بچنی مشکل تھی۔ اسے لائن حاضر کیا جا چکا تھا اور وہ اسپیشل برانچ پولیس کی حراست میں مسلسل تشدد کا نشانہ بن رہا تھا۔ میں نے اسے چھڑانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی لیکن کوئی بس نہ چلا۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ چودھری انپت رائے کی پہنچ بہت اوپر تک ہے اور وہ اپنا تمام اثر و رسوخ مجھے نیچا دکھانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ایس پی نیومن ورتھ کو میں بہت بہادر آفیسر سمجھتا تھا اور وہ تھا بھی بہادر، لیکن اس معاملے میں آ کر ان کی بہادری بھی گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ انہوں نے مجھے تو کسی نہ کسی طرح لائن حاضر ہونے سے بچا لیا تھا، لیکن ممتاز گوندل کے لیے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے تھے، جبکہ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ ممتاز گوندل کی ضمانت ہو جائے اور وحشیانہ تشدد اور ذہنی اذیت سے اس بے گناہ کی جان چھوٹے۔ کبھی کبھی میرے دل میں آتا کہ قانون اور فرض کو ایک طرف رکھ کر دن دناتا ہوا اس پولیس اسٹیشن میں گھس جاؤں جہاں ممتاز گوندل کو رکھا گیا، حوالات کا تالا توڑ کر روتے سسکتے ممتاز کو گود میں اٹھاؤں اور باہر لے آؤں۔ لیکن یہ سب خیال کی باتیں تھیں۔ جب انسان بے بس ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ تصورات میں اپنے مسائل حل کرنے لگتا ہے۔ ابھی یہ ممتاز گوندل والا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمیلہ نامی اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم میں نے ہی کروایا تھا، جو چودھری کے کارندوں کی ہوس کا شکار ہوئی اور بعد میں ٹرک تلے کچلی گئی۔ اس لڑکی کے پاس سے 4 تولے زیور اور 600 روپیہ نقد برآمد ہوا تھا۔ قانون قاعدے کے مطابق مقتولہ کا یہ سامان مال خانے میں جمع کرا دیا گیا تھا، لیکن جب ضرورت پڑنے پر ان اشیاء کی تلاش ہوئی تو وہ مال خانے میں موجود نہیں تھی۔ تھانے کے مال خانے سے سامان غائب ہو جائے تو ذمہ دار ایس ایچ او ہی ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مال خانے کا انچارج ایک بے حد ایماندار اور پرانا اہلکار تھا۔ اس سے کسی ایسی حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کئی مرتبہ ہزاروں روپے مالیت کی اشیاء مال خانے میں پڑی رہتی تھی، لیکن اس سے کسی طرح کی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ یہ نئی خبر بھی اخبار کی زینت بن گئی۔ مجھے ہیڈ کوارٹر میں بلایا گیا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی۔ صفائی قابل قبول تھی، لیکن چند افسروں کا رویہ بدستور مخالفانہ رہا۔ میں غصے میں میٹنگ سے اٹھ کر چلا آیا اور افسروں سے کہہ دیا کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ نوکری جاتی ہے تو جائے، لیکن چودھری انپت رائے سے ٹکر ضرور لوں گا۔ مجھے یقین سا تھا کہ زیور اور نقدی غائب ہونے والے معاملے میں بھی کسی نہ کسی طرح چودھری انپت رائے کا ہاتھ ہے۔ اس خبیث کی جڑیں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے اثر و رسوخ سے ہر مقام تک رسائی حاصل کر لیتا تھا۔ جس رات ہیڈ کوارٹر میں میری طلبی ہوئی، اس سے اگلے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں گرداسپور سے تانگے پر ایک قریبی گاؤں نواں پور جا رہا تھا۔ راستہ نیم پختہ تھا، دونوں طرف کھیت تھے اور کیکر کے اونچے درخت تھے۔ اچانک دور سے کسی گاڑی کی اڑاتی ہوئی دھول نظر آئی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری انپت رائے کی شاندار جیپ دکھائی دی۔ جیپ میں انپت رائے خود بھی موجود تھا۔ عقبی نشستوں پر اس کے 2 باڈی گارڈ بیٹھے تھے۔ ان میں منحوس صورت والا گوبند دور ہی سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی۔ جب تک میں نے چودھری انپت کو دیکھا اور پہچانا، وہ بھی مجھے دیکھ اور پہچان چکا تھا۔ تانگے کو اوورٹیک کرتے ہی اس نے جیپ رکوا لی۔ کوچوان کو بھی تانگا روکنا پڑا۔ جیپ کے دروازے کھلے، چودھری سمیت اس کے کارندے باہر نکل آئے۔ چودھری حسب معمول بڑے امیرانہ لباس میں تھا۔ جدید جرمن ریوالور اس کے کندھے سے جھول رہا تھا۔ چودھری کو تانگے کی طرف آتے دیکھ کر میں بھی نیچے اتر آیا۔ چودھری کچھ دیر ساکت کھڑا میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر عجیب سے انداز میں میرا کندھا تھپ تھپایا اور بازو سے تھام کر اپنی جیپ کی طرف لے آیا۔ اس کے انداز میں نرمی اور ہمدردی تھی۔
میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کا رویہ کیسے تبدیل ہوا ہے۔ اس نے مجھے اصرار کر کے جیپ میں بٹھایا اور ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ بولا بتاتا ہوں چند جی، اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارے ساتھ تو کوئی اتنی محبت سے پیش آئے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جہنم اور مندر کے سوا جہاں چاہے لے چلو۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس گواہی دینے لگی کہ چودھری کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اگلے 10-15 منٹ میں میرا یہ شبہ اور تقویت پکڑ گیا۔ چودھری مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے میں کسی حادثے سے بال بال بچاؤں اور مجھے دوسری زندگی ملی ہے۔ وہ مجھے حوصلے اور ہمت کی تلقین کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اس طرح کی باتوں کے دوران ہمارا سفر کٹتا رہا اور ایک بار پھر ہم رائے فارم پہنچ گئے۔ بہت بڑے گیٹ سے گزر کر ہم فارم میں داخل ہوئے اور کتوں، گھوڑوں اور مچھلیوں کی بڑی بڑی پرورش گاہیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں۔ چودھری انپت رائے کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ مجھے لینے کے لیے گورداسپور جا رہا تھا۔ میں راستے میں مل گیا، اس لیے وہ مجھے لے کر واپس لوٹ آیا۔ جس وقت ہم فارم میں پہنچے شام ہو چکی تھی، سردی بھی عروج پر تھی۔ چودھری نے مجھے ایک آرام دہ کمرے میں ٹھہرایا اور خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ میں بھی خاموشی سے چودھری کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ ذہن میں ایک جستجو سی تھی کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس نے چودھری کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ راز رات کو 9-10 بجے کے قریب کھلا۔ باتوں باتوں میں چودھری کے ایک کارندے نے کہا، اگر اتفاق سے چودھری صاحب اخبار نہ دیکھتے تو ہمیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ چلتا۔ میں صرف ہوں ہاں کر کے خاموش ہو گیا اور کہتا بھی کیا، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ اخبار میں میرے حوالے سے کیا چھپا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چودھری کا کارندہ چائے کے برتن لے کر واپس چلا گیا تو میں نے ایک تپائی کے نیچے تختے پر رکھے ہوئے اخباروں پر نگاہ دوڑائی۔ یہ 2-3 روز کے اخبار تھے۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ان کی فرق گردانی کرنے لگا۔ چند منٹ بعد مجھے بری طرح چونکنا پڑا۔ بات تھی ہی چونکنے کی۔ 2 روز پہلے کے ایک اخبار میں اندرونی صفحے پر میری خودکشی کی خبر چھپی تھی۔ سرخی کے نیچے لکھا تھا، انسپکٹر نواز نے خودکشی کی کوشش کی۔ وہ پچھلے کئی روز سے سخت پریشان تھے۔ آج رات 9 بجے کے قریب وہ سادہ لباس میں ریلوے لائن کی طرف چلے گئے اور امبالہ سے گورداسپور آنے والی پیسنجر ٹرین کے آگے لیٹ گئے۔ اتفاق سے ایک سگنل میں دیپک سنگھ کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ اس نے بروقت پہنچ کر انسپکٹر کو لائن سے ہٹا لیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق انسپکٹر نواز خواب آور گولیاں بھی کھائے ہوئے تھے۔ ان کی جیب سے ان کی اپنی تحریر میں ایک رکا بھی ملا ہے۔ میں کچھ دیر حیرت سے اس خبر کو دیکھتا رہا، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خبر کسی اور انسپکٹر نواز کے بارے میں ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ یہ خبر ریلوے پولیس کے ایک انسپکٹر نواز رانا کی تھی۔ اس نے واقعی خودکشی کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اخبار میں یہ خبر پڑھنے کے بعد چودھری انپت رائے نے مقامی پولیس چوکی سے پتہ کرایا تھا۔ چوکی انچارج منوہر سنگھ بھی 1 نمبر الو کا پٹھا تھا۔ وہ بھی اسی خبر کو سچ سمجھے بیٹھا تھا۔ اس نے چودھری کو بتایا کہ یہ انسپکٹر نواز خان کی ہی خبر ہے۔ اب بات پوری طرح مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ چودھری انپت رائے نے خیال کیا تھا کہ اس کے اثر و رسوخ کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیک دیے اور افسروں کی بے رخی اور حالات کی سنگینی سے اتنا دل برداشتہ ہوا ہوں کہ زندگی ہی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اب وہ میرے آنسو پونچھنے کے لیے اور کوئی نیا جال پھیلانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ فارم میں لے آیا تھا۔ میں نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لیا کہ چودھری انپت رائے کی اس غلط فہمی سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔